सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे हैं। ये उस हुजरे का ताला मुबारक और उसकी चाबी, और उनसे मुझे तोहफे में मिला, और उन्होंने मुझे ये बताया कि मदीना में जो दरख्त था हुजूर उसे टेक लगा के बैठते थे। ये उस दरख्त का तना है। ये जो शीशियाँ पड़ी हैं बेसिकली इतर की, इनमें इतर है और इतर के साथ हुजूर का पसीने मुबारक के कुछ कतरे मिक्स हैं। इस बॉक्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज़ इमामा शरीफ जो है उसका पीस मौजूद है। पिछले कुछ अरसा पहले अपने घर में जुबा मुबारक खोला था इसी कमरे में, तो पूरे घर में नीचे फ्लोर तक। कुछ लोगों से सुनने में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं वो अभी भी जिन जिन लोगों के पास मौजूद हैं वो बाल ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। इस बात में कितनी हकीकत है, आप एक्सप्लेन करेंगे? कि जिस चीज़ के ऊपर हुजूर का नाम मुबारक आ जाए उस पर आंखें बंद और सर झुका लेना चाहिए। बस सर झुकाने के बाद अल्लाह ताला आपको तरक्की और इज्जत और मकाम। किसी के पास हुजूर के बाल मुबारक है, किसी के पास हुजूर का जुबा मुबारक है। आपके पास इरसलान भाई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तबरकात में से कोई ऐसी तबरक मौजूद है जो पूरी दुनिया में आप कह सकें कि सिर्फ मेरे पास मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुहेब चौधरी, और आज हम एक ऐसी मुबारक जगह पर इंतहाई मुबारक तबरकात के साथ मौजूद हैं जिन तबरकात की ज़ियारत करना हर मुसलमान के लिए बात से फ़ख्र और बात से शर्फ होता है। मेरे और आपके नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात, जिनका इसमें मुबारक अपनी ज़ुबान पर लिए बगैर कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। इस मुबारक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहद मुबारक की मिट्टी मौजूद है, और इस मिट्टी से एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है कि सूंघने वाले का ईमान ताज़ा हो जाए। ये जो आप ताला देख रहे हैं ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताला और उसकी चाबी मौजूद है। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी का जुब्बा मुबारक भी मौजूद है, और उनकी तलवारों के रेप्लिकास भी मौजूद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की। और ये सब मुबारक तबरकात पाकिस्तान के जिस खुशकिस्मत शहरी के पास मौजूद हैं उनका नाम है सैयद अरसलान गिलानी। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब तबरकात इन्होंने कहाँ से लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, अल्लाह का फजल। अरसलान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने खुशकिस्मत हैं, इतने तबरकात आपके पास मौजूद हैं, आपने ये तबरकात हासिल कहाँ से किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तबरुकात और ख़ासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और मोहब्बत जो है मेरे ख़ानदान से चली गई, और विरासत में ख़ासकर मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे विरासत में मिली है हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का अदब। और अदब की ही वजह से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात, हुजूर के जुज़ मुबारक, मतलब कि हुजूर के बाल मुबारक और दीगर तबरुकात, कुछ कॉपीज़ उसमें रेप्लिकाज हैं, कुछ इस्तेमाल शुदा तबरुकात हरमैन के, और मुख्तलिफ जगह से मुझे मिले हैं। अगर इस ताला मुबारक की बात की जाए, ताला भी मौजूद है और बहुत खूबसूरत किस्म का इसके ऊपर लिखा गया, ये बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है? जी, ये ताला जो बेसिकली इसको कुफल कहते हैं, रोज़े रसूल को ताला लगाया जो जाता है। बेसिकली एक्चुअली असल में वो हज़रत बीबी फातिमा का कमरा जिसको हुजरा मुबारक कहा जाता है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के दोनों असहाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे हैं। ये उस हुजरे का ताला मुबारक और उसकी चाबी, और बेसिकली इसके ऊपर कसीदे बुर्दा शरीफ के कुछ अशार लिखे हुए हैं जो पुराने दौर में ऑटोमन एम्पायर्स के ज़माने में मतलब के लिखे गए थे। अब रोज़े रसूल के इर्द गिर्द भी जो दीवार है उसके टॉप के ऊपर भी हुजरे मुबारक का ही कसीदा लिखा गया हुजूर की शान के अंदर। तो ताले का भी उसी से लिंक था, और ताला भी उसी की ही निस्बत से उसी के अशार मतलब के उस पर लिखे गए हैं। आपके पास इरसलान भाई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तबरकात में से कोई ऐसी तबरक मौजूद है जो पूरी दुनिया में आप कह सकें कि सिर्फ मेरे पास मौजूद है, आपको ये शर्फ हासिल हो कि वो चीज़, वो तबरक आपके पास है? अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की कि किसके पास क्या है और मेरे पास क्या मौजूद है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तबरुक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। और हम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन तबर्रुक जो होना चाहिए, जो हुजूर की निस्बत है और हुजूर से ताल्लुक़ है, हुजूर के साथ कनेक्शन, जो रिलेशनशिप है, वो सबसे बेहतरीन तबर्रुक है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, बेसिकली सबसे पहला फोकस अपनी ज़िंदगी का
اپنی لائف سٹائل کے اندر حضور کی سنتوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے معاملات تھے ان کا اخلاق اور حسن, کفار کے ساتھ بھی بیسیکلی جس طرح کا اخلاق تھا حضور کا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. اصل میں تو وہ تبرک مطلب کہ دیکھا جاتا ہے کہ متبرک چیزیں جو چلی آتی ہیں حضور کی نسبت سے بیسیکلی جو آئی ہیں, نسبت رسول بیسیکلی متبرک ہے ہم لوگوں کے لیے. تو ہم کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ حضور کا ادب اور عشق ہمیں مل جائے, دین اس کے بعد جا کے یہ چیزیں حضور خود عطا کرتے ہیں. آپ حضور سے عشق کریں, ان کا ادب سب سے پہلا کیا بزرگ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں. تو جس مسلمان کو حضور کا ادب انتہا کا مل گیا نا, پھر اس کے بعد حضور کا عشق جو ہے وہ دربار نبوی سے ملتا ہے. حضور خود اس کو اپنا عشق دیتے ہیں, حضور اپنے عشق سے نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد جو جس مسلمان کا حضور سے تعلق بہترین ہو جائے, پھر حضور اس کو اپنے تبرکات سے نوازتے ہیں. کسی کو کچھ مل گیا, کسی کو کچھ مل گیا. پورے پاکستان میں, پوری دنیا کے اندر, چیچینیا ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے, مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, جہاں پہ مختلف مسلمانوں کے پاس حضور کے مختلف چیزیں موجود ہیں. کسی کے پاس حضور کے بال مبارک ہے, کسی کے پاس حضور کا جبہ مبارک ہے. ترکی کے اندر ماشاءاللہ سے بہت تبرکات موجود ہیں. تو اسی کی مطلب کہ نسبت سے, وسیلے سے ترکیوں کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. چیچینیا والوں سے اچھا معاملات ہیں جن کے تھرو مجھے کافی تبرکات مطلب کہ ملے میں. مختلف الحمدللہ محبت کے تعلقات ہیں. محبت ہی ایسی چیز ہے جو مسلمان کو, ایک عام بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر اب یہ جو آپ نے ایک گیلری ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی بنائی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل وائز ناظرین کو آپ بتائیں, یہ جو بال مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی کیا ہسٹری ہے, آپ کے پاس کیسے آیا, اور اس کے کچھ ایسی یونیک چیز جو آپ لوگوں کو, عام لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہے, جن کو اردو میں بال کا ورڈ دیا جاتا ہے, بال مبارک بیسیکلی حضور کا صحابہ کرام کے زمانے سے, بیسیکلی یہ صحابیوں کا طریقہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تحفے میں حضور کے ناخن مبارک بھی تھے, حضور کے بال مبارک بھی تھے. اسی طرح حضرت طلحہ کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ حج کے موقع پہ حضور نے تحفتاً حضرت طلحہ کو اپنے بال مبارک دیے اور فرمایا کہ باقی صحابہ کرام میں, باقی مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح سے بی بی ام سلمہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کو بھی حضور کے بال مبارک تحفے میں ملے تھے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اہل مدینہ میں سے, تو حضرت بی بی ام سلمہ اس بال مبارک کو پانی میں گھول کے اس پانی کو اہل مدینہ میں تقسیم کرتے تھے. مطلب کہ تو صحابہ کرام کو اس بال مبارک کے پانی سے ہی شفا ملا کرتی تھی. الحمدللہ شروع سے صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. تو کچھ لوگوں سے سننے میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ ابھی بھی جن لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ بال گرو ہوتے ہیں, ان کی گروتھ ہوتی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے, آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل, سننے میں بالکل اس طرح سے باتیں آتی ہیں. ہمارے مشائخ اور علماء کرام جو ہیں بیسیکلی انہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, اور علماء کے اندر سے بھی ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ حضور کا ادب تو بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ جہاں پہ بال مبارک آپ نے ذکر کیا, حضور کے بال مبارک کے بارے میں ایک بات بہت نارمل ہے, عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کے جو بال مبارک ہیں وہ گرو کرتے ہیں, بڑھتے ہیں, اس کی شاخیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب ان کے سامنے درود شریف پڑھا جائے, کثرت سے ذکر کیا جائے, تو وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں. مجھے ایک بزرگ ملے, کہتے ہیں کہ تبرکات کی جو خوراک ہے, ہر چیز کی خوراک رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جو حضور کے تبرکات اور مبارک چیزوں کی جو بیسیکلی خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف ہے. تو اس طرح سے موئے مبارک کے بارے میں جو ذکر آیا, لیکن مختلف چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. کچھ بال مبارک جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں, کچھ بال مبارک اس کی لینتھ مطلب کہ لمبی ہوتی ہے, کچھ کی مطلب شاخیں نکلتی ہیں, کچھ درود شریف پڑھنے پہ ذکر بھی مطلب کہ ذکر اذکار کے معاملات ہوتے ہیں. مختلف مطلب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس میں. اور کچھ اس طرح سے بھی ہیں کہ جہاں پہ حضور کے تبرکات موجود ہیں. اور بالکل میں آپ کے چینل کے ذریعے سے ایک پیغام بھی دے دوں کہ جس کے پاس حضور کے بال مبارک موجود ہوں, اس کے بارے میں کبھی بھی آپ یہ اس شبے میں مت پڑیں کہ یار اس کی شاخیں نہیں نکل رہی یا یہ گرو نہیں کر رہے. اس چیز سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جو چیز سیکھی ہے وہی چیز میں آگے بتانا چاہوں گا کہ بھئی میں نے تو یہ چیز سیکھی ہے کہ جس چیز کے اوپر حضور کا نام مبارک آ جائے اس پہ آنکھیں بند اور سر جھکا لینا چاہیے. بس سر جھکانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عزت اور مقام دے گا. بس. اچھا ارسلان بھائی, یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا جو پڑا ہے, اس کی یہ کیا تبرکات ہیں, اور یہ اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں. یہ لکڑی کا جو مبارک ٹکڑا ہے یہ بیسیکلی مدینہ منورہ کے ایک سید زادے تھے,
ان سے مجھے تحفے میں ملا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مدینہ میں جو درخت تھا حضور اسے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، یہ اس درخت کا تنا ہے، یہ اس درخت کا پیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ جھاڑو مبارک پڑے ہیں، یہ کس پرندے کے پروں سے بنے ہیں؟ یہ شتر مرغ اور مور کے پروں سے بیسیکلی حجر مبارک کا معاملات ہوتے تھے وہاں پہ ترکیوں کے زمانے سے، مطلب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں پہ آج بھی انہی جھاڑوؤں کو، انہی مور کے پروں کو استعمال کیا جاتا ہے ادب کی وجہ سے، تاکہ آواز بلند نہ ہو۔ تو آواز سے بے ادبی سے بچنے کے لیے مور کے پر استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پہ، مطلب کہ حرم کی دیواروں پہ، روضہ رسول کی جالیوں پہ جب یہ مور کے پر لگتے ہیں تو ان کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے ان سے۔ اچھا، اور یہ جو باقی تبرکات موجود ہیں دیکھنے والوں کو آپ اگر بتا سکیں اور ساتھ ساتھ ایکسپلین کر سکیں۔ اس باکس کے اندر کون سا تبرک موجود ہے؟ اس باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف جو ہے اس کا پیس موجود ہے، میں اس کی آپ کو زیارت کراتا ہوں آپ کے آڈینس کو۔ سبحان اللہ۔ یہ مجھے قطر کے ہمارے دوست ہیں ایک عربی، ان سے مجھے تحفے میں ملا ہے، اور پاکستان میں بادشاہ مسجد کے اندر سبز امامہ موجود ہے حضور کا، اور اسی کی نسبت سے، مطلب اسی کا رنگ، سبز رنگ الحمدللہ نسبت رکھتا ہے، اسی کی نسبت سے مجھے یہ ملا۔ اور یہ وہ تبرکات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر پاکستانی دیکھنے کی، ہر مسلمان دیکھنے کی حسرت رکھتا ہے، جو ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھا رہے ہیں۔ ارسلان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کیا چیز ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا تبرک ہے؟ یہ گنبد خضرہ شریف مدینہ منورہ میں جو سبز گنبد ہے اس کے استعمال میں مطلب آئی ہے سیڑھی مبارک کے تین سیڑھی مبارک ہے؟ جی سیڑھی مبارک ہے لکڑی کی، ساتھ میں رسا مبارک بھی لگا ہوا جو گنبد خضرہ پہ اوپر غسل کے لیے اور رنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہی رنگ جو ہے وہ سیڑھی کی لکڑی کے اوپر بھی ہے اور رسے کے اوپر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ مجھے مدینہ منورہ سے تحفے میں ملا۔ یہ 3 یا 4 سٹیپس، کتنے سٹیپس آپ کے پاس؟ میرے پاس الحمدللہ 3 سٹیپس ہیں، ساتھ رسا مبارک بھی اس کے ساتھ جو مطلب کہ اسٹچ ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ساتھ اس کے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ جی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، موئے مبارک ہیں، زلف مبارک کے، یہ بہت عرصے سے الحمدللہ میرے پاس ہیں، اور اس کے بارے میں کافی روایات سننے میں آتی ہیں۔ بی بی ام سلمہ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے، اور برکتیں صحابہ کرام کا، الحمدللہ یہ طریقے صحابہ کرام کا ہے کہ حضور کے بال مبارک سے برکتیں حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو کہ خوشبو میں، اس چیز میں نبی پاک کا پسینہ مبارک موجود ہے۔ جی یہ جو شیشیاں پڑی ہیں بیسیکلی عطر کی، ان میں عطر ہے، اور عطر کے ساتھ حضور کا پسینہ مبارک کے کچھ قطرے مکس ہیں۔ اس میں 2 جو پڑی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ مجھے یمن کے ایک دوست ہیں ان سے تحفے میں ملی تھی، اور ایک جو ہے وہ سائپرس ٹرکی کے شیخ ناظم جو ہیں ان کے وسیلے سے یہ میرے پاس آئے ہیں۔ بہت خوبصورت قسم کا، پرسکون قسم کا ماحول ہے، اور ایک زبردست چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، ایک عجیب سی خوشگوار قسم کی خوشبو ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ لگاتے ہوں گے ادھر؟ جی ڈیفینیٹلی والی بھی بات نہیں ہے کہ خوشبو استعمال نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح خوشبو میں لگاتا ہوں، بلکہ بخور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میری لگائی ہوئی اور بخور کی خوشبو سے صرف خوشبو ہے۔ یہاں پہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی چادر مبارک موجود ہے، اور حضور کا جبہ مبارک موجود ہے۔ 2019 میں جب برونی دارالسلام گیا تھا، وہاں پہ میں نے جبہ مبارک کی اوپن مطلب ڈسپلے کیا تھا، اور کافی دنیا نے وہاں پہ رائل فیملیز جو ہیں انہوں نے زیارت کی تھی، بالکل اسی طرح۔ اور اس کے تقریباً آلموسٹ 3-4 سال کے بعد میں نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر میں جبہ مبارک کھولا تھا اسی کمرے میں، تو پورے گھر میں نیچے فلور تک ساری خوشبو جاری تھی اس کی، صرف ایک جبہ مبارک کا باکس کھولنے سے۔ تو اتنی زیادہ خوشبو میرے خیال سے کسی عطر یا بخور کی بھی نہیں ہو سکتی جتنی تبرکات کی قدرتی مطلب الحمدللہ آتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں ان تبرکات کی یا نہیں؟ جی الحمدللہ لوگ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں، کسی نے زیارت کرنی ہوتی ہے تو رابطہ کر لیتا ہے، اور لوگ آتے رہتے ہیں الحمدللہ اوپنلی، مطلب میرے پاس اگر کوئی آج تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو اسپیشلی بلانا یا کچھ اور معاملات کرنا
میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو اس طرف کا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے معاملہ. بالکل دیکھنے والے بھی بہت سمجھدار ہیں, باقاعدہ طور پہ کچھ لوگ بزنس بنا لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. اچھا ارسلان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے پہ موجود ہیں, پھر آپ کو بھی بڑے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ تبرک دے دیں, یہ تبرکات میں سے کچھ چیزیں ہمیں دے دیں, اور بڑی بڑی آفرز بھی دیتے ہوں گے. جی بالکل اس طرح ہے. آج کے دور میں جس طرح کے معاملات چلتے ہیں ہر حوالے سے, تو تبرکات کے معاملات کے اندر بھی بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ کالز کرتے ہیں, آفرز کراتے رہتے ہیں پیسوں کی, اور سم تھنگ چلتا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور اس چیز سے تو بالکل پاک ہے, کیونکہ ہماری تربیت میں یہ چیز نہیں ہے. ہماری تربیت میں تو ادب اور محبت ہے, اور بیسیکلی میرا ایمان ہے, اور ایمان اور ادب اور حضور کی محبت کو تو میں بزنس ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. ارسلان بھائی, دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, ان تبرکات کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ ہو؟ ناظرین کو تو سب کچھ ہی پتہ ہوتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر آنے والا دور بہت مشکل حالات کا آ رہا ہے. ملائکہ کی جو خوراک ہے وہ اپنی خوراک بنا لیں. ملائکہ کی جو خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ تسبیح نہ چھوڑیں, ذکر اللہ کو کثرت سے کریں. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین, آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. 240 سال پرانا غلاف کعبہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کعبۃ اللہ کے سارے مراحل دیکھیں گے ہر زمانے میں. نوح علیہ السلام کے طوفان, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر قریش, اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر وغیرہ, یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے بہت ہی خوبصورت چیز موجود ہے, آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی تاریخ کی. یہ ہے کعبۃ اللہ کی شکل کس طرح تھی. یہ جو ہے بیت اللہ کی شکل تھی نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد, جب پوری دنیا جو ہے جس میں غرق ہو گئی تھی, اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ اس طرح کے شکل میں تھا, جیسا کہ آپ یہ مٹی کا ایک وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کعبۃ اللہ بنانے کا, وہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والی شکل میں 2 دروازے تھے. ایک دروازہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہو کے, یہاں سے انٹر ہونا, اور دوسری طرف سے جو ہے باہر نکلنا. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قواعد بنائے تھے, مطلب اس کی جو بنیاد بنائی, بنیاد کے اوپر دوسری مطلب اونچائی کی تھی, یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے. پھر یہاں پہ یہ جو آپ حطیم دیکھ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے قریش کے زمانے میں, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سب واقعہ جانتے ہیں کہ حجر اسود جب رکھنے کی باری آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا تھا. تو یہ جو ہے کعبۃ اللہ اس زمانے میں ایسا تھا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ جب عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے تو انہوں نے دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر دوبارہ سے بناؤں, لیکن مجھے کیونکہ تمہاری قوم جو ہے ابھی اسلام لے کے آئی ہے تو میں اسی خدشے سے نہیں بناتا کہ یہ جو ہے بدظن نہ ہو جائیں کعبۃ اللہ سے. اس قسم کا مفہوم ہے حدیث شریف کا. تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور خلافت میں اسی طرح کا جو ہے کعبۃ اللہ دوبارہ بنا دیا. پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کچھ ہی سالوں کے فوراً بعد جو ہے دوبارہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ نے چینج نہیں کیا, تو اس نے جو ہے کعبۃ اللہ کو ویسا کا ویسا جو ہے واپس کر دیا. اور یہ جو ہے آپ دیکھیں کتنا اونچا کعبۃ اللہ بن گیا ہے. عثمانی دور حکومت میں یہ صورتحال تھی کعبۃ اللہ کی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا جو ہے یہ عثمانی دور حکومت میں بنا تھا. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی دور حکومت میں یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی آج کل کی شکل ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ سارا دیکھیں, یہ آج کل جو ہے اس طرح کعبۃ اللہ کی شکل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا جو موجود ہے یہاں پہ غلاف کعبہ ہے, اور یہ 240 سال جو ہے پہلے کا جو ہے کپڑا ہے غلاف کعبہ ہے, جو کہ یہاں پہ لا کے اس میوزیم میں رکھا گیا ہے. 240 سال پرانا غلاف کعبہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کعبۃ اللہ کے سارے مراحل دیکھیں گے ہر زمانے میں, کس طرح جو ہے
नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर कुरैश और इस तरह अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर वगैरह, ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हुजरा मुबारक था, किस तरह उसकी मतलब है कि शक्ल तब्दील होती रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले और इंतकाल के बाद, और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर हुकूमत में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कमरा है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आराम फरमाते थे, रात को सोते थे, और वो जो है हुजरा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं हुजरा जो है बाहर का जो घर में जो हिस्सा होता है, मतलब जहाँ पे आप मेहमान वगैरह भी और बाहर के लोग जिनको आप बिठाते हैं, कमरा जो है ये बिल्कुल ख़ास होता है। यहाँ पे सिर्फ अहले घर ही अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है मतलब सबसे रियाज़ुल जन्नह की तरफ सबसे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे आजकल जब आप सलाम पेश करने जाते हैं तो सामने जो खड़े होते हैं मतलब सरकारी इदारे के लोग, ये वो जगह है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए जो है कब्र तैयार की गई थी हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंज़र पेश किया जा रहा है कब्र शरीफ का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्र मुबारक का और सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे का किस तरह जो है खुला हुआ था, कोई हिजाब नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में रह रही थी और कब्र भी अंदर ही थी। और यहाँ पे फिर देखें कि दो कब्रें और जो है मज़ीद बढ़ चुकी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है फिर बीच में दीवार दे दी थी और यहाँ पे कमरा है और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अबू बकर सिद्दीक़ और फिर जो है उमर इब्न ख़त्ताब रज़वानुल्लाहि अलैहिम। ये जो है कब्र मुबारक का नक्शा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।